बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक सागसती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ईरान के साथ इसराइल और अमेरिका का जंग जो जारी है इस वक्त, उसका 5वां दिन है और एक दूसरे पर इस वक्त भी हमले जारी हैं, वार किए जा रहे हैं। ये वो जंग है जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर मुसल्लत की गई, बावजूद इसके कि ईरान की जानिब से इस बार कोई ऐसे प्रोवोकेटिव मेजर्स नहीं लिए गए थे, ना ही ईरान का किसी मुल्क पर हमले का इरादा था, ना ही कोई ऐसी और बात थी। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से यह जंग मुसल्लत की गई और जो इब्तदाई तौर पर अंदाजे थे अमेरिका और इसराइल के, वो गलत साबित हुए। वो ये समझते थे कि जैसे ही आला क़यादत को निशाना बनाया जाएगा तो ईरानियन स्टेट क्रम्बल कर जाएगी, शायद वो हथियार डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यह है कि अमरीकी हमले के खिलाफ अमरीका में ही एहतजाज हो रहा है। ऐसा हमने देखा ट्रंप टावर के सामने, वहां पर भी प्रोटेस्टर्स सामने आए, उन्होंने जंगबंदी का मुतालबा किया। अमरीकी सेनेटर्स भी इस बारे में आवाजें उठा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ना इस जंग के शुरू होने का हमें पता है, ना इस टाइमलाइन का पता है कि यह जंग कब तक जारी रहेगी, ना इस चीज का पता है कि कहीं यह कार्रवाई फजाई कार्रवाई से जमीनी जंग में तब्दील ना हो जाए। तो किसी बारे में कोई हमें श्योरिटीज नहीं दी गई हैं और ऐसे में यह खदशात भी हो रहे हैं कि अमेरिका को असलहे की कमी का खदशा लाहक है और जाहिर है कि जो इंटरसेप्टर्स बनते हैं, जो मिसाइल्स बनते हैं, वो काफी बेशकीमत होते हैं और ईरान की जानिब से जो स्वाम अटैक्स किए जा रहे हैं, यानी कि न सिर्फ ये कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और इसके साथ साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये ड्रोन्स ऐसे हैं, शाहिद ड्रोन्स, जिनके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 30 से 50 हजार डॉलर की मालियत में बन जाता है, जबकि एक इंटरसेप्टर तकरीबन कोई $1 मिलियन का होता है। अब हुआ यह कि जब ये गल्फ कंट्रीज पर ये मिसाइल फायर किए गए या ये ड्रोन्स फायर किए गए तो उनकी जानिब से बेदरेग इस्तेमाल किया गया इंटरसेप्टर्स का, तो वहां पर भी उनकी कमी का खदशा है। और बाकी अब वैसे भी कंसर्न्स जो इस हवाले से आ रहे हैं कि आखिर ये चाह क्या रहे हैं। दूसरा यह है कि इसराइली मीडिया पर एक खबर आई और वो खबर यह थी कि आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा ईरान के सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए हैं। हमने 1-2 दिन पहले अपने प्रोग्राम में इस चीज का तस्करा किया था कि पूरा प्रोसीजर होता है, पूरी एक काउंसिल बैठती है जो बैठकर तायुन करती है और चुनाव करती है नए सुप्रीम लीडर का। और ऐसा आज से 40 बरस पहले हुआ था और अभी ऐसा माहौल भी नहीं था या किस तरीके से वो चुनाव का अमल होगा। और ये 3 रुकनी काउंसिल इस वक्त एक्टिव है जो कि तमाम तर फैसले कर रही है। लेकिन यहां पर इसराइली मीडिया की जानिब से यह दावा किया गया कि उनके साहबजादे को सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है और फिर इसराइली वजीर दिफा की उनसे मुतालिक धमकी भी सामने आ गई। तो पहले इनकी शहादत का भी दावा किया गया था कि इनको भी शहीद कर दिया गया है। आपको याद होगा कि साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद की शहादत का भी दावा किया गया था, लेकिन वो भी मंजर आम पर आ गए हैं। तो एक तो गलत खबरें भी साथ साथ सर्कुलेट करती हैं। लेकिन दूसरी एक चीज है कि अगर यह खबर सही साबित होती है तो इससे आपको एक बात का अंदाजा होगा कि जो इन्फिल्ट्रेशन, जो इन्फेस्टेशन की हम बात करते थे कि जो ईरान के अंदर मोसाद की मौजूद है या शिनबेट की मौजूद है या बाकी जो उसकी खुफिया तंजीमें हैं, वो अभी भी बाकी है कि उनको एक एक चीज की खबर हो रही है। लेकिन उसके बावजूद सलाम है ईरान पर कि वो रेजिलियंट है। यहां पर बात करते करते मैं आपको जरा एक इस जंग से मुतालिक काफी पेशगोइयां, टाइम फ्रेम से मुतालिक किस हद तक वसी हो सकती है, इंडियन प्लान क्या है कि ऐसा कैसे हो गया कि मोदी वहां पर गया और उसके वापस आते ही यहां पर जंग मुसल्लत हो गई और इधर से इंडियन प्रॉक्सीज ने पाकिस्तान पर भी हमला किया। तो एक ग्रेटर इसराइल और एक अखंड भारत का जो प्लान है वो तो आपके सामने मौजूद है ही, लेकिन प्रिडिक्शंस भी हो रही हैं इस जंग के हवाले से। एक प्रोफेसर जियांग हैं, उनकी जानिब से सन 2024 में ये प्रिडिक्शन की गई थी, 3 प्रिडिक्शंस की गई थी और 2 प्रिडिक्शन सही साबित हुई हैं, तीसरी अभी होना बाकी है। क्या कहा था जरा सुनिए। In this class this semester, I'm making 3 big predictions, right? First is that Trump will win in November. Second is that the United States will go to war against Iran. And the third big prediction is that the United States will lose this war, which will forever change the global order. अच्छा जी, ये आपने सुना कि यूनाइटेड स्टेट्स विल लूज दिस वॉर। अब ये किस हद तक एक सुपर पावर से मुतालिक ये बात हो रही है और जिसको इसराइल की सपोर्ट भी हासिल है, दुनिया भर में जिसके अड्डे मौजूद हैं, ये भी अपनी जगह है। फिर अभी एक इंटरेस्टिंगली अभी कुछ देर पहले अमरीकी वजीर दिफा के स्टेटमेंट्स में सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि एक हफ्ते तक वो पूरा कंट्रोल एक तो संभाल लेंगे ईरानियन एयर स्पेस का, वो और इसराइलीज, और दूसरा उन्होंने कहा कि ईरान ने सदर ट्रंप को कत्ल कराने की कोशिश की।
یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. جو ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرانی صحافی جان حسین. جب پہلے بھی جنگ ہوئی تھی اس دوران بھی تمام تر صورتحال سے یہاں پر پاکستان میں لوگوں کو آگاہ کرتے رہے. ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. اور جمیل احمد خان صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں پروگرام کے اس حصے میں, ہم سے بھی بات کریں گے. جان, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور الحمدللہ آپ محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام ایرانیوں کو محفوظ رکھے اور اس خطرے کا سامنا کرنے کی صلاحیت دے. اس وقت کافی چیزیں ہیں ایسی جو کہ جس پہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ سلسلہ ہے, یہ ہو رہا ہے, اس طریقے سے بمباری ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایران جس طرح سے ریٹیلیٹ کر رہا ہے تو دنیا کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے سے کہیں زیادہ بڑی طاقتوں کو جس طریقے سے رسپونڈ کر رہا ہے. لیکن مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ تہران اور ایران میں سچویشن کیا ہے جو مسلسل یہ بمباری کر رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن واقعتاً کیا ایسا ہی ہے جیسا امریکہ اور اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے؟ دیکھیں, کاش میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا باہر جا کے کہ کس طریقے کی سچویشن ہے. انفارچونیٹلی میں دکھا نہیں سکتا اس لیے کیونکہ میری پرسنلی میں لوکیشن میں اپنی ریویل, کیونکہ میرے اوپر بھی ایک خطرے کا بہرحال سایہ منڈلاتا ہے کہ کیونکہ جرنلسٹ کو بھی آگے جا کے ٹارگٹ کر سکتے جو ان کو لگے کہ جو ہے ایران سے جہاں سے نیوز دے رہے ہیں. تو بہرحال بہت خطرناک یہاں پہ عجیب صحیح ایک ہیبت ناک جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے ایران اور اسرائیل اور یو ایس کی طرف سے کہ وہ ایک کلسٹر فارمیشن کے اندر جب بھی وہ ہٹ کرتے ہیں وہ کلسٹر فارمیشن کے اندر کرتے ہیں. ان کا کہتے تو وہ یہی ہے کہ ہم ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک ان کا اگر کوئی آفیسر ہے جس کو ٹارگٹ کرنا ہے, وہ نارمل یہ ریزیڈینشیل بلڈنگز میں جنرل جو ہے ان کے ریزیڈینشیل بلڈنگز میں رہ رہے ہوتے ہیں کمانڈرز, $100-200 ان کی تنخواہ ہوتی ہے. تو جب ان کو اٹیک کرنا ہوتا ہے ان کے اوپر تو پوری بلڈنگ یہ گرا دیتے ہیں, اور پوری بلڈنگ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ سارے لوگ جو ہے ان کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں. کولیٹرل بنتے ہیں. تو میری نظر میں تو یہ کارپٹ بامبنگ کی ہی مطلب اس کی طرز پہ ہی جا رہا ہے معاملہ, اور میٹرو اسٹیشنز پہ حملے کرنا اور ہاسپٹلز کے اوپر گرانا بامبز, اور جو ریسکیو ایجنسیز ہیں, ریڈ کریسنٹ سوسائٹی فار ایگزامپل, اس کے آفیسز اور فیسلٹیز پہ مارنا. آئی ڈونٹ تھنک یہ امریکہ جو ہے وہ ان کو ملٹری ٹارگٹس کہہ کے اتنی آسانی سے چھپ سکتا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جب یہ نمبرز کی بات ہوتی ہے, آپ دیکھیں 5 دن سے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2000 اہداف کو نشانہ بنایا, اسرائیل بھی کہتا ہے, امریکہ بھی کہتا ہے, اور اسرائیل کی رuthlessness تو سب کو پتہ ہی ہے, اور اس کے اندر نمبرز کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک 700-800 کے قریب یہ ایران سے خبریں آ رہی تھیں کہ شہادتیں ہوئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نمبر یہی ہے یا اس سے کہیں زیادہ ہے؟ نہیں جی, میں نمبر سمجھتا ہوں کہیں زیادہ ہے. یہ وقت بتائے گا, ایسا نہیں کوئی ایران چھپائے گا, وہ ٹیلی کر کے ویریفائی کر کے جو ہے وہ کام ہوگا. سارے جرنلسٹ ابھی لگے ہوئے ہیں, جتنی بھی انسیڈنٹ رپورٹس ہیں پورے ایران کے اندر. ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوتے ہیں اور جتنے بھی سینٹرل ایجنسیز کے بھی جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں, وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور نمبرز کو بیسکلی بھیجتے ہیں IRIB کو, اور IRIB پھر اس کو ٹیلی کر کے جو بھی کارتیں مل رہی اور جو بھی فارمیلٹیز ہوتی ہیں لوگوں کی چیک کرنا, شناخت کرنا, اس کے بعد ویریفیکیشن ہوتی ہے. آبویسلی آپ کو تو پاکستان میں یہی پروسیس آئی تھنک فالو ہوتا ہے ویریفیکیشن کا, 3 لیئر پروسیس ہے. تو یہ جب کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد جا کے جو ہے وہ پتہ چلے گا کتنا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر ہما, یہ جنگ کوئی پہلی نہیں ہے جس کے اوپر یہاں پر بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے عراق پر جس طرح سے حملہ ہوا, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, پھر لیبیا, پھر اس کے بعد the list goes on and on. اور یہاں پر یہ ایک میرے لیے اچنبے کی بات ہے کہ 2025 میں جو جون میں حملہ ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ اتنی جلدی اس حملے کا ہو جانا, اور وداؤٹ اینی پرووکیشن فرام ایران. تو یہ اصل مقصد کیا تھا امریکہ کا جو وہ, یا اسرائیل کا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اسرائیل کے تو خیر مقاصد یہی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک گریٹر اسرائیل ہو, وہ پورے خطے پہ اس کا غلبہ ہو. امریکہ کیسے اس میں شامل ہو گیا اور کیا مقصد کیا ہے امریکہ کا؟ امریکہ اس طور شامل ہو گیا کہ میرا خیال ہے کہ اب تو امریکہ میں بھی یہ بات واضح طور پہ کہی جا رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بسیج پریزیڈنٹ ہے, اور ان کی فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے, یہ اسرائیل کی جنگ ہے جو امریکہ لڑ رہا ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی اینڈ گیم ہمارے سامنے نہیں ہے. تو اس وقت ہمارے سامنے 2 پریزیڈنٹ, ایک پریزیڈنٹ اور ایک پرائم منسٹر, جو دونوں ڈومیسٹکلی انتہائی مشکل میں ہیں. اسرائیلی پرائم منسٹر بھی, ان کے اوپر 4 کرپشن کے ایسے کیسز ہیں جن کو وہ اسکیپ نہیں کر سکتے اگر جنگ رک جائے. اور اس کے حوالے سے ٹرمپ صاحب نے کوشش بھی کی تھی کہ وہ ان پر سے کیسز ہٹا دیے جائیں. لیکن امریکن پریزیڈنٹ اس وقت زیادہ مشکل میں ہیں, کیونکہ وہ جو ہے, اس کو لوگ امریکہ کی جنگ نہیں کہہ رہے, اس کو لوگ ٹرمپ کی جنگ کہہ رہے ہیں.
Because even the Americans are not owning this war, Europe is not owning this war, Middle East ये war own नहीं कर रहा. आप देखिए कोई 8 घंटे 9 घंटे पहले इन्होंने ये कोशिश की थी कि किसी तरह आप गल्फ स्टेट्स को और सऊदी अरब को ईरान से लड़वा दें. बिल्कुल. ये कहकर कि सऊदी अरब पे ईरान हमले कर रहा है, जहां पाकिस्तान ने भी एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया है डिप्लोमेसी में, जिसका आज इसाफदार साहब ने इजहार भी किया. आप इस तरह से सोचिए कि ये जंग कब सब सवाल उठा रहे हैं, ये जंग कब तक चलेगी ना, क्योंकि जाहिर है आप जितनी भी बात कर लें, जो इजराइल और अमेरिका मिलकर जो ईरान पे तबाही ला सकते हैं, उसका ईरान जाहिर है कि मुकाबला नहीं कर सकता. तो ईरान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है. ईरान की स्ट्रैटेजी ये है कि जंग को फैलाओ और तकलीफ दो, ऐसी तकलीफ जो इनसे बर्दाश्त ना हो सके और ये पीछे हट जाए. तो ये जंग पेरिट की हुई है थ्रेशोल्ड पर, पेन के थ्रेशोल्ड पर, किसमें कितनी बर्दाश्त है, एंड्योरेंस और रेजिलियंस पर, और कि कौन बर्दाश्त कर सकता है रेजिलियंस. और डॉक्टर उमा बकाई एक और पर्सपेक्टिव भी है कि आप ये देखें कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो इस खित्ते में अदरवाइज पाया जाता था मुख्तलिफ ममालिक में, वो एक तरीके से छिन गया है ओवरनाइट. एग्जैक्टली. तो फ्रॉम दुबई चलो से दुबई भागो वाली सिचुएशन बन गई है ना, जो उनके लिए इंतहाई अनएक्सेप्टेबल है. तो जाहिर है तो पेन थ्रेशोल्ड ईरान तो 40 साल से उठा ही नहीं है उसने सैंक्शंस, और उठा लेगा. सवाल ये है कि जो टारगेट स्टेट्स हैं और अमेरिका के अंदर जो बहस छिड़ गई है, और यूरोप में इस वजह से प्रेसिडेंट पुतिन जो कर जाएंगे यूक्रेन के साथ, और उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो सब कुछ कर गए गजा की वजह से यूक्रेन के साथ. तो यूरोप में भी बहुत परेशानी है. फिर ये एक साइड हो गया, ये तो उसकी एक है. फिर उसके जो बहुत सारे माशी मसाइल है ना, वो हमारी सोच से भी बाहर है. आज पाकिस्तान में एडवाइजरी चली गई है गवर्नमेंट को कि आप इसका नोटिस लें. पेट्रोल पंप्स को जो है उन्होंने कोटा कम कर दिया है. मैं कम से कम एक यूनिवर्सिटी को जानती हूँ जिसने अपनी क्लासेस ऑनलाइन कर दी हैं 10 दिन के लिए, ये कहते हुए कि जी लोगों का पेट्रोल ना खर्च हो और आना जाना जो है वो मखदूश हो गया. तो एज आई स्पीक टू यू, ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली फैल गया है. आज श्रीलंका के वाटर्स में एक शिप सिंक हुई है. जी, ईरानी जहाज, वो भी जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में था. तो एक बात मुझे बताइए कि क्या जो ग्लोबल वॉर होती है, या मुझे नहीं दिल चाहता मैं कहूँ थर्ड वर्ल्ड वॉर, उसके सर पे सींग तो नहीं होते? और कब तक, अभी भी मुझे यकीन है कि चाइना की और रशिया की कोवर्ट सपोर्ट है ईरान को. कब तक ये सपोर्ट कोवर्ट रहेगी और कब तक प्रेसिडेंट ट्रंप उसका थ्रेशोल्ड वैसे क्या हो सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डॉक्टर जमील साहब, मुझे ये जरा फरमाइएगा कि ये जो सवाल है, इसी डिस्कशन को आगे लेके चलें. ये जो कोवर्ट सपोर्ट है, इसका कोई थ्रेशोल्ड तो होगा, यानी कि हो सकता है कि जब तक ये, जैसे कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये फजाई जंग जमीनी जंग में तब्दील ना हो जाए, तो कहीं ऐसा होगा तो फिर उसके बाद बाकी ममालिक इसमें कूदेंगे. क्या इसके इम्कानात हैं, आपको लगता है? अरे बाकी ममालिक के कूदने के इम्कानात बहुत मध्यम हैं, लेकिन आपने बताया कि ओवर्ट जो है ये कोवर्ट ओवर्ट में कब तब्दील हो जाएगी. मतलब जो इस वक्त जाहिर ज़हूर जो चल रहा है अमेरिका और इजराइल और ईरान के दरमियान, तो वो और उसमें जो एक सपोर्ट है चाइना की और इराक की, तो आपका ये बड़ा मेरे लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट और कलीदी सवाल है कि ये खुलकर सामने कब आ सकते हैं. मेरा अपना मानना ये है कि इस वक्त जो दुनिया है, और कोई भी दुनिया की दो जौहरी कुव्वत अगर आमने सामने आ जाएं, और ख़ास तौर पर अमेरिका और रशिया और चाइना, तो फिर तो तीसरी जंग का शाखसाना हो जाएगा. तो वो मुस्तकबिल करीब में तो नहीं लगता है. लेकिन यह है कि बाकी ममालिक जिनको कि उकसाया जा रहा है, और कतर ने कह दिया है कि रेड लाइन है हमारी, आपने क्रॉस कर ली है. सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि हम अपना हक महफूज रखते हैं अपने दफा का, यानी कि 51 आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का, और यूएई ने भी यही बात कर दी है बाकी ममालिक. तो इसका मतलब ये है कि एक सफबंदी कराने की कोशिश तो की जा रही है, और वो इसलिए भी अमेरिका के लिहाज से और वॉर डॉक्ट्रिन के लिहाज से शायद ज़रूरी है कि अमेरिका इस वक्त तमाम हवाई अड्डे इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान ने अपने डॉक्ट्रिन के मुताबिक, जो उनके शहीद रहबर हैं खमेनी साहब, उन्होंने अपनी हयात में ही, शहादत से पहले ही एक अपनी स्ट्रेटजी दे दी थी, जिसको
کہ کہا جا سکتا ہے کہ جو موزیک اسٹریٹجی جس کو کہتے ہیں کہ ڈی سینٹرلائز کمانڈ کر کے اپنے اپنے کمانڈر اپنی لحاظ سے سوچ کے اپنے کیلکولیشن کے مطابق حملہ کرتے رہیں اور ایک فریم ورک اس کے اندر کوئی یونیفائڈ اپروچ تو نہیں ہوتی مثال کے طور پر نہیں، لیکن اس کے اندر کوئی یونیفائڈ اپروچ تو نہیں ہوتی کہ آپ نے یہاں فیصلہ کرنا ہے یا اس کو آگے ماسٹر پلان ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں. موزیک اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے کہ ایک پلان ہے کہ تمام اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا، تمام بیسز کو نشانہ بنایا جائے گا، پھیلی اگر بات تو پھر آئل کو بند کر دیا جائے گا، ہرمز کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد باب المنداب کو بند کر دیا جائے گا. تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں اسٹریٹجی میں شامل ہیں. تو یہ اسی طرح بتدریج وہ سامنے جب آگے آئے پلان سامنے آ گیا تو لوکل کمانڈ اس لیے کہ جو کمانڈرز ہیں ادھر وہ ایک ضمنی سی بات ہو جائے گی. لیکن چلیں اس پر بھی میں ٹچ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ نے ضمنی سوال کیا ہے کہ اگر ایسا کرنا اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ پہلے دن ہی کوئی 42 کے قریب جیسے امریکہ کلیم کر رہا ہے کہ ان کی کلیدی لیڈرشپ عسکری ہو یا سویلین مدنی ہو وہ کافی ان کو نقصان پہنچا. اور اب بھی جس طرح کے بمبنگ ہو رہی ہے اور جس طرح جان صاحب بتا رہے ہیں ہمیں کہ وہاں تو آگ اور خون کی جو ہے بادل ہیں اب وہ برس رہا ہے، تو وہاں تو لیڈرشپ اس طرح کہیں میٹنگ وغیرہ میں آپ نے دیکھا کہ آج بھی جو کل بھی قوم میں میٹنگ ہونی تھی 80 علماء کی ممبرز کے کمیٹی کے جنہوں نے رہبر کو سلیکٹ کرنا ہے وہ انہوں نے نہیں کی. اور پھر اب سنا یہی ہے، شنید یہی ہے جس کو کہ جان صاحب بتائیں گے کہ وہ اس کو ورچوئل کریں گے. تو وہ میں واپس اس بات پر آ کے ختم کرتا ہوں اپنی بات کا کہ وہ مجھے ذرا ان سے جان سے اس پہ جواب لینے تھے. جان، یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں مثال کے طور پر آیت اللہ خامنئی جو کہ رہبر تھے شہید ہو گئے، ان کے صاحبزادے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اور اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ نئے رہبر منتخب ہو گئے ہیں، سپریم لیڈر منتخب ہو گئے ہیں. کیا آپ اس کی تصدیق کر پائیں گے ابھی اس موقع پہ کہ ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے بلف کھیلا ہے. بیسیکلی کیا یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی نہیں پسند تو میں اس کو، اگر مجھے الزام لگانا ہو تو میں بول سکتا ہوں کہ بھائی میرے 1500 روپے میرے جیب میں تھے وہ غائب ہو گئے، اس کی جیبیں چیک کرو، اس نے چوری کیے میرے پیسے. اب نکل گئے 1500 روپے اس کی جیب سے تو میری قسمت، نہیں نکلے تو پھر میں موضوع معذرت، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ چلتا رہتا ہے یہ پروپاگینڈا اور 5th جنریشن وارفیئر میں. ابھی یہ انہوں نے کیا یہ کہ اگر کل کو، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بھی بنے، اب مجتبیٰ خامنئی کو بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا پورے پروسیس سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کرنا ہوگا خبرگان کو اپنی مرضی سے کرے گی. لیکن یہ چیز باتیں جو کی ہیں انہوں نے بیسکلی ایک ٹیکٹک پلے آؤٹ کی ہے یہ پینٹ کرنے کے لیے کہ بیسکلی انہوں نے سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیا ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور جہاں تک بات رہتی ہے ان کے اپنے اجلاس کی، کل جو اٹیک ہوا قم کے اندر، جو بلڈنگ پہ جو نے اٹیک کیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جمیل صاحب کہ بہت ساری ارینجمنٹس چینج ہوئی ہیں. پہلے ان کی جو فیونرل کے حوالے سے جو تھی، اور پلان یہی تھا پہلے کہ چوز کرے گی خبرگان اور آ کے جو ہے وہ نماز پڑھائیں گے نئے سپریم لیڈر. لیکن جیسے اٹیک کیا، کیونکہ اسرائیل کو شاید لگ رہا ہوگا کہ وہ اس بلڈنگ میں، لیکن جیسے اٹیک ہوا ایرانی لوگوں کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ یہ پوری خبرگان کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اڑا دیں گے بام کے ساتھ. تو اب ظاہر ہے اب دیکھتے ہیں ورچوئل ہو سکتا ہے کچھ باتیں ہو رہی تھیں، مجھے بھی سننے میں آئے ہیں، رومرز ہیں یا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہے، کہ آلٹرنیٹ جو ہے وہ ووٹنگ ہو سکتی ہے اور 2 سیکشنز میں ہو سکتی ہے یا اس کو بالکل ریموٹ کیا جا سکتا ہے. بٹ اونلی ٹائم ول ٹیل. ابھی تو فی الحال 3 دن کا جو سوگ ہے وہ منایا جا رہا ہے، جو فیونرل پروسیشن ہے وہ منائے جا رہے ہیں. تصویر ہوگی اس کے بعد، ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عمر، یہ جو میں نے شروع میں پروگرام کے ابتدائیے میں ایک پریڈکشن سنوائی تھی، ویسے ظاہر ہے کہ ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم جی یور تھاٹس آن دیٹ، میں آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ سیٹھی صاحب دیکھیے، اس وقت تو امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت نہیں سکتا، کیونکہ جیت کی کوئی ڈیفینیشن نہیں رہی نا. آپ مجھے بتائیے کہ افغانستان میں انہوں نے دا لارجسٹ بام جو تھا وہ بھی ڈراپ کیا تھا، اور اتنا اسلحہ وہاں سے چھوڑ کے بھاگے کہ وہ اسلحہ ہمارے لیے مصیبت کی ہوا ہے. اب ہم نے اس بیس پہ اٹیک کیا اور اس اسلحے کو غیر فعال کیا.
ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ایک ٹریپ ہے, 2 ٹریپس ہیں جس میں اس وقت لیکن اگر میں اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر سکوں, دیکھیں عراق جو بھی تھا لیکن وہاں پر صدام حسین کی حکومت تھی, اچھی بری جیسی بھی تھی, لیکن وہاں پر ایک کنٹرول تھا. اب میں ایک اور بات کر رہا ہوں نا, میری بات سن لیجئے. ایک تو عراق کا مثال دیتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے حملہ کیا, وہاں پر رجیم چینج کی, لیبیا میں حملہ کیا, قذافی صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا, آج بھی وہ ملک اسٹیبلائز نہیں ہو سکے. ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں, کیا افغانستان اس وقت اسٹیبلائزڈ ہے اس وقت سے جبکہ اس وقت طالبان کی حکومت پہلے وہاں پر ہوا کرتی تھی؟ اٹس ڈیبیٹیبل. تو وہ ٹارگٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر ایران میں اس طرز پہ بھی یہ کچھ کر کے اگر اس حکومت کو ختم کر دیتے ہیں, یہاں پر بالکل ہی کوئی مطلب ایسے ہی لالا لینڈ اس کو بنانے کی کوئی کوشش کرتے ہیں, تو پھر کیا رہ جائے گا؟ کیا اس کو یہ اپنی فتح تصور نہیں کریں گے, یا ایسی کوئی حکومت آ جائے جو اسرائیل کے لیے خطرہ نہ ہو؟ دیکھیے بہت ساری ڈائنامکس ایران کے فرق ہیں. سب سے پہلی بات تو میں سمجھتی ہوں کہ ایران اسٹریٹجی سے واپس کھیل رہا ہے. ایران is not taking it sitting down. ایران ہٹ بیک کر رہا ہے, ایران کے پاس اسٹریٹجی ہے, ایران پین بڑھا رہا ہے. اور اب امریکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم 2 ٹریپس میں پھنس گئے ہیں. ایک ہے ایسکلیشن ٹریپ, یعنی ہم کتنا بڑھائیں کہ ایران پیچھے ہٹے, کیونکہ ان کا پہلے خیال تھا کہ شاید موبلائزیشن سے ایران پیچھے ہٹ جائے گا, جو کہ وہ نہیں ہٹا. اور دوسرا اس کو اس نام انہوں نے دیا, انہوں نے کہا دوسرا ہے اسمارٹ بومب ٹریپ. اسمارٹ بومب ٹریپ یہ کہ میرے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے, بہت بومبز ہیں, میں یہ حملے کر سکتا ہوں. لیکن دونوں جو ہیں وہ جیت کو انشور نہیں کر رہے ہیں اس سچویشن میں. یہ فورگون, یہ صرف یہ پروفیسر صاحب نہیں فرما رہے, امریکہ میں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کا اینڈ گیم جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور کچھ فیکٹرز ہیں جو ابھی واضح طور پہ سامنے نہیں آئے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ آپ جتنا بھی کہیں کہ چائنا خاموش ہے, ایران پلر ہے چائنا کے ریجنل آرکیٹیکچر کا. ایک بات یہ, اور پھر جو اس کا پورا اس کا جو اکنامک فریم ورک ہے نا ساؤتھ کا, وہ اس پر اب اس وقت سوال اٹھ گیا اور وہ کولیپس ہو سکتا ہے. اس سے بھی دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے یہ ایلیمینیشن کی ہے نا ایک 87 ایئر اولڈ آدمی کی, جو آلریڈی باغ دوڑ کسی کے اور کے ہاتھ میں دینے جا رہا تھا, اس کا ایک اسپرچل ڈائمینشن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ اسپرچل ڈائمینشن کا مطلب ہے کہ جتنے بھی شیعہ جہاں پر بھی ہیں, آپ نے ایک وہاں پر سمجھیے ایک گلوبل جہاد ٹریگر کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کارگل تک میں اس حوالے سے اس وقت پروٹیسٹ ہوئی ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں اسکردو میں, گلگت میں, نہیں اس سے ہٹ کے شیعہ سنی کی تفریق سے ہٹ کے جہاں پر بھی مسلمان ہیں, they all felt bad. مسلمان بھی ہیں, لیکن ایک جو شائٹ فیکٹر ہے وہ بالکل اس شائٹ فیکٹر کی ریزسٹنس لیول بہت ہائی ہوئی. بالکل ایسے یہ گزارش ٹھیک ہے. اور جو سستانی ہے نا, ابھی جو شائٹس میں بھی فیکشنز ہوتے ہیں, ابھی سستانی صاحب کا نہ تو اسٹیٹمنٹ آیا ہے, نہ انہوں نے واضح طور پہ اس کو ہٹ بیک کرنے کی بات کی ہے. تو ایک جملہ استعمال ہوا تھا, وہ میں کر دیتی ہوں آپ کے سامنے بھی, کہ ایران اتنا ترنے والا نہیں ہے امریکہ کے لیے جتنے شاید لیبیا, عراق, That's true. افغانستان سے تو ہاتھ جوڑ کر نکل گئے یہ. That's true. ڈاکٹر جمیل, ایک فیکٹر جو ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, خلیجی ریاستوں پر جو حملے ایک طرح سے ہوئے, اور آپ نے کہا کہ ریڈ لائن ڈکلیئر کر دیا, پھر وہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسیپٹرز کی بھی کمی کی باتیں کی جا رہی ہیں, کیونکہ وہ تو ڈرون بھی اگر فائر کرتے تھے ایک $50,000 کے ڈالر کے ڈرون پہ, تو وہ اس کے اوپر انٹرسیپٹر تو آپ کو پتا ہے کہ ملٹیپل بھی فائر کر دیے جاتے ہیں, تو اس سے بھی کافی کمی کا خدشہ ہے. تو یہ چیزیں, یہ اسٹریٹجی جو رہی ہے, یہ کس کے فیور میں جائے گی آپ کے نظر میں, ایران کے یا پھر امریکہ کے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں, جو آپ نے موازنہ پیش کیا یہ حقیقت ہے کہ تقریباً 10 سے 15 یعنی 1 سے 1.5 ملین تک کا ایک انٹرسیپٹر ہوتا ہے, اور ایک راکٹ کو, ایک میزائل کے لیے کوئی 4-6 فائر کرنے پڑتے ہیں تب جا کے اس کو تو وہ تو سسٹینیبل نہیں ہے. یہ بات درست ہے, کیونکہ ایران نے اپنا اسٹاک پائل بہت کر لیا تھا. خلیجی ممالک دیکھیں, ان کے ایک ملک کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, اور ہمارے وزیر خارجہ نے بتا دیا تھا ایران کو کہ دیکھیں ہماری مجبوری ہے, اوبلیگیشن ہے کہ ہم پھر کھڑا ہونا پڑے گا سعودی عرب کے ساتھ. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ یہ حد الوسع کوشش ہو رہی ہے اسرائیل کی, میرے تجزیے کے مطابق, کہ کسی طریقے سے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ یہاں فریگمنٹیشن جو کہ ان کو سوٹ کرتی ہے, یہ تمام مل کے جڑ کے ایران کے پیچھے پڑ جائیں. یہ بڑی سخت کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں بہت سارے دلائل میرے پاس ہیں. آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ورنہ وہ دلائل آپ چاہیں تو میں دے دوں. ٹھیک ہے, میں جان سے ذرا کامنٹ لے لوں. جان, ایک چیز بتائیے گا, ابھی امریکی وزیر دفاع کا جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا, وہ کہتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرانے کی ایران نے کوشش کی, تو میری سمجھ سے بالاتر ہے
آپ ایران میں بیٹھے ہیں, ظاہر ہے کہ جنگ کا سامنا آپ لوگ کر رہے ہیں, یہ کیوں کر ہوا؟ یا وزیر دفاع کسی بھی ملک کا ہو کسی بھی طرز کا بیان دے سکتا ہے, آزادی ہوتی ہے اس کو. جان سے رابطہ نہیں. ڈاکٹر ہما, آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں کہ وزیر دفاع کامنٹ ہے نا, امریکہ تو سمجھیے جیسے مرتے کو تنکے کا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے, اس طرح وہ روز اپنا نیریٹو بدلتے ہیں. میزل پروگرام, نیوکلیئرائزیشن, رجیم چینج. ابھی پتہ نہیں یہ نہ کہہ دیں کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نکل آئے ہیں ایران میں, اس لیے ہم جانا چاہ رہے ہیں دے آر لوکنگ فار آپشنز. اور دوسری بات یہ, مطلب ایک بہانے ڈھونڈ رہے. دوسری بات یہ کہ چیز جو ہم ہمیشہ انگریزی میں ایک مثل ہے, ہم کہتے ہیں ٹروتھ از دا فرسٹ کیجوالٹی آف وار. تو اس قسم کی بہت باتیں, اور سوشل میڈیا کے زمانے میں تو اور زیادہ, اور میمز بھی بنیں گی. جان آپ کا کامنٹ پلیز. جی دیکھیں, ایران نے کیا ہے نہیں کیا یہ تو بہرحال مجھے نہیں پتا, ایسی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جتنے جیسے میں سما بقائی نے کہا کہ جو اسپرٹ ہے ریزسٹنس کا اور جو جہاد کا اسپرٹ ہے وہ جگا دیا ہے انہوں نے, اور اب یہ زندگی بھر چھپتے رہیں گے. مجھے نہیں لگتا ان کو کبھی بھی جگہ ملے گی. ریٹائرمنٹ کے بعد تک یہ چھپتے رہیں گے کیونکہ لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے میری نظر میں, انڈیویجولی جو لوگ رہ. چلیں جی, تھینک یو سو مچ جان حسین, ڈاکٹر ہما بقائی اور ڈاکٹر جمیل احمد خان فار یور ٹائم. بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سب کا خیر مقدم. ہمارے ساتھ موجود ہے رانا احسان افضل صاحب. افضل صاحب کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر عمیر خان نیازی سے رہنمائے تحریک انصاف کے. اور آج کی خبر پاکستان سے متعلق بیسکلی یہ ہے کہ جو جنگی صورتحال ہے, نہ صرف یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے کانٹیکسٹ میں بلکہ خطے کے کانٹیکسٹ میں جو صورتحال ہے اس پر وزیر اعظم نے ایک اہم اجلاس بلایا, لیکن اس میں ایک بار پھر اپوزیشن شریک نہیں ہوئی اور تحریک انصاف کا کسی بھی حکومتی اجلاس میں شرکت سے انکار سامنے آیا اور کہا کہ بانی سے اوپر کچھ نہیں. تو عمیر صاحب, آخر مطلب یہ معاملہ تو بڑا امپورٹنٹ تھا, آپ کو پتہ لگتا کہ جی پاک افغان بارڈر پہ کیا سچویشن ہے, ہم جو حملہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, پلس آپ کی کے پی میں گورنمنٹ ہے, تو ایسے میں تو آپ کا باخبر ہونا, اور پھر ایران کے کانٹیکس میں جو چیزیں چل رہی ہیں شاید اس سے بھی کچھ آگاہی ہوتی. تو ایسے میں پھر ذاتی مفادات یا سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دینا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ادھر نہ جانا کوئی ضد کی بات نہیں ہے, ایک اصولی موقف کے بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا. جب بیرسٹر گوہر کو کمیونیکیٹ ہوا, انہوں نے اچکزئی صاحب سے کیا. اچکزئی صاحب علامہ صاحب کا موقف تھا کہ اپنی پارلیمانی کمیٹی کو آن بورڈ لیں. پارلیمانی کمیٹی نے کس بیسس پہ فیصلہ کیا کہ آپ نے خود علامہ صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ تقاریر کی, باقیوں نے کی. ڈیمانڈ کیا ہے کہ پارلیمان میں اس چیز کو ڈسکس کیا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ایک سمپل فوٹو سیشن ہو, ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں چلے جائیں, وہاں فوٹو سیشن ہو, ایک کسی کو فیس سیونگ دیں یا کسی اپنے لیے فیس سیونگ لیں اور آ جائیں. دیکھیں, یہ ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. یہ خالی پاکستان افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے خطے کو. لیکن جب آپ ریسیپٹیو نہیں ہوں گے, جب آپ سننے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور ہر امپورٹنٹ بریفنگ کا جب معاملہ ہوگا آپ انکاری ہوں گے کہ نہیں جی پہلے ہمیں ملاقات دی جائے, ایکسس دی جائے, یہ کیا جائے, پھر اس کے بعد ہم کریں گے, تو مینز اس سے لگتا ہے یہ کہ شخصیت آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان 2 مہینوں میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں. دیکھیں, پیس بورڈ میں پاکستان کی شمولیت, افغانستان کے ساتھ آپ کی لڑائی, پھر ایران والی جنگ, ان تینوں معاملات کیا فلور آف دا ہاؤس پہ ڈسکس ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے پارلیمان کو کسی قابل سمجھا ہے؟ جوائنٹ سیشن بھی ہوا, ٹھیک ہے, تقریر ہو گئی, کیا وہ 2 دن نہیں چل سکتا تھا؟ چلے ایک دن زرداری صاحب کی تقریر ہوگی, صدر صاحب نے اہم ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. یہ سارے ایسے معاملات ہیں جن پہ آپ کو پارلیمان کو آن بورڈ لینا پڑے گا. دیکھیں, پی ایم ہاؤس پہ چلے آپ, میں کہہ لوں میرے تو اعتراض ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کی لیجٹمیسی کو نہ مانیں, مگر مسئلہ کیا ہے اس وقت ملک کو جو مسائل درپیش ہیں وہ جنگ سے بیونڈ ہے. اس کے معاشی اثرات بھی آنے ہیں, اس کے سوشو اکنامک ایشوز انٹر لنکڈ ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں, وہ سارے حل ہیں. کہ ایک قدم تو بڑھتا ہے نا, اگر قیادت کو پہلی اس میں فیز میں اگر وہ بلا کے اعتماد میں لینا چاہ رہے تھے, آگے پروسیس ہو سکتا تھا. یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا, یا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے یا یہ وہی ایک رٹ جو لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اسی پہ چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ستی. دیکھیں, اپوزیشن کا ایک رول ہے, اس کا ایک کردار ہوتا ہے. اس نے نیشنل کرائسس کے اندر یا وار سچویشن کے اندر یا معاشی صورتحال کے اندر ایک انپٹ دینا ہوتا ہے. ایک آپ نے نیشنل نیریٹو لینا ہوتا ہے جو ملکی مفاد میں ہوتا ہے کہ آپ یکجہتی کا. تو یہ پلیٹ فارم دیا تھا پرائم منسٹر نے کہ اپوزیشن ادھر آئے اور بات چیت کریں. اگر یہ اس رول سے دستبردار ہو چکے ہیں تو پھر آبویسلی وہ یہی ریٹرک لیں گے جو یہ ریٹرک لیتے ہیں کہ خان سے ہم نے بات کرائیں گے, ہماری ملاقات پہلے خان سے ہوگی, پھر ہم اس میں شامل ہوں گے. یعنی کہ یہ جو انہوں نے پوری لاجک ابھی دی بیرسٹر صاحب نے,
یہ لاجک یہ نہیں دے رہے آپ کو کہ ہم پارلیمنٹ میں بات کریں. انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ آپ خان سے ملاقات کرا دیتے تو پھر ہم شامل ہو جاتے. ابھی تو انہوں نے پارلیمنٹ کی بات کی کہ سیشن جو چل رہا تھا جوائنٹ سٹنگ تھی اس میں کیوں نہیں کیا؟ یہ تجویز یہ وہاں جا کے بھی دے سکتے تھے, لیکن وہاں کم از کم اپوزیشن اپنی ان پٹ دیتی اس نیشنل ایشو کے اوپر, ایک نیشنل یکجہتی کا میسج جاتا. آپ افغانستان کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ چل رہا ہے, پورے ریجن کے اندر خطے کے اندر ایک انسرٹنٹی کی لہر ہے, اس کے اکنامک ریپرکشنز ہیں. پھر اوور آل جو بھی ہے آپ اپنی یہ جو رائے وہاں یہاں دے رہے ہیں وہاں دیتے, اور آپ ویل انفارمڈ ہوتے کہ کرائسس کیا ہے, چل کیا لیول کی چل کیا رہا ہے. تو لیکن آپ اس سے تو ایک چیز کلیئر ہوگی نا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی ایک چھوٹی سی انہوں نے وہ دنیا بنایا ہوا ہے سفید, وہ اس سے آگے ملکی مفاد کو نہیں دیکھ رہے, وہ اس سے آگے اپنی ذمہ داری کو نہیں دیکھ رہے, اور ایک انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے. یہ ان کا فیل ہے اور یہ ہمارا فیل ہے کہ ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ اس کے اندر شامل ہو. تو یہ وقت یہ عوام بھی آپ ان پہ الزام دیتے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ملاقات کا معاملہ ہے اور وہ آپ کروانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ معاملہ ایک طرفہ ضد کا تو نہیں ہے. دیکھیں پچھلی ملاقات میں فتویٰ لگایا گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ این ڈی یو کا کورس کر رہے ہیں تو وہ میر جعفر یا میر صادق ہیں. وہ ہمارے بھائی کو بھی الزام تو وہ ان کے اوپر بھی الزام لگا, تو اس وقت ایک اور فتویٰ لگ جائے تو یہ دیکھیں وہ تو تیار ہیں. کوئی اعتراض نہیں. مطلب یہ ہے کہ یو آر اے پارٹی, آپ ایک جماعت ہیں, ایکٹ لائک اے جماعت. کیا آپ قیدی ہیں کہ خان صاحب سے ملیں گے وہ ہمیں کہیں گے یس نو, وہ کہیں گے سٹ ڈاؤن اسٹینڈ اپ؟ تو لیڈرشپ میٹر نہیں کرتی, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں ہم ایسا کرتے رہے ہیں. ہمارے لیڈر جب قید میں تھے تو پارٹی کا جو صدر تھا یا جس کو بھی ذمہ داری دی تھی وہ فیصلے لیتا تھا. وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں یہاں سے ایک قدم نہیں چلوں گا جب تک مجھے اشارہ نہیں ہوگا. یعنی کہ میاں صاحب تک ایکسس نہ ہوتی تب بھی آپ لوگ فیصلے لے سکتے تھے. تو لیتے رہے ہیں ہم فیصلے. اور ایسا کب ہوا کہ میاں صاحب تک ایکسس بند ہو؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری جماعت میں ایسا جو کہہ لیں کلاسٹروفوبک لیڈرشپ تو تھی نہیں کہ جو کہے کہ آپ چل ہی نہیں سکتے. بھائی جب مشرف کا دور تھا تو یہاں کے جو صدر تھے وہ فیصلے لیتے تھے. تو یہ ہم نے وہ دور بھی ڈکٹیٹرز کے دور بھی دیکھے ہیں جہاں وہ جلا وطن ہو گئے تو تب بھی ہم فیصلے لیتے. لیکن جلا وطنی کے دوران بھی کم از کم ایکسس تو بند نہیں تھی نا. ہی واز جسٹ اے فون کال اوے. ایسا ہی ہے بیرسٹر صاحب. پوری کابینہ کے اجلاس لندن ہوتے رہے, ان کی پوری جماعت وہاں جا کے ٹکٹوں کے فیصلے وہاں ہوتے رہے. کہاں خود سے کیے؟ آج بھی یہ کوئی فیصلہ نواز شریف صاحب کو باہر رکھ کے کر سکتے ہیں؟ کیا پی ایم شہباز شریف اپنے آن ہز اون کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں بڑی نوعیت کا؟ نہیں کر سکتے. اچھا میں یہاں بھی ڈس ایگری کروں گا. میاں نواز شریف کی یہ لیڈرشپ سٹائل ہی نہیں ہے. وہ کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں تو وہ پھر بیک سیٹ پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جس کو میں نے ذمہ داری دی ہے وہ کھیلے. تو یہ ہونا چاہیے سٹائل یہاں. لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی مجبوری ہے, ان کو اجازت ہی نہیں ہے سوچنے کی. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں بیرسٹر صاحب, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس وقت آپ کی جو جماعت کی پوزیشن ہے, کوئی ایک اسٹرانگ مومنٹم آپ بلڈ نہیں کر پائے, کوئی احتجاج پراپر آپ نہیں کر پائے, 8 فروری کو نہیں کر پائے, اس کے بعد نہیں کر پائے. یہ جو صحت کا معاملہ تھا اس کو بھی مس ہینڈل کیا گیا. اب یہ ہر چیز پہ اگر آپ قدم بڑھانے سے انکاری ہوں گے, جبکہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک آڈینس کا موقع مل رہا ہے تو شاید آگے کی باتیں بھی کچھ برف پگھل سکے. تو وٹ ڈز دیٹ مین فار یور پارٹی؟ اچھا دیکھیں, آڈینس نہیں کسی طرح سے مار ہو رہی. دیکھیں بات تو وہیں آج کھڑی ہے. ہماری اسی اصولی موقف کی آواز اس پی ایم ہاؤس کی میٹنگ میں ریز ہوئی ہے. ایم کیو ایم نے اسی پہ بات کی, اس میں جماعت اسلامی نے بات کی کہ پارلیمان کو کانفیڈنس ملے. دیکھیں جمہوریت میں پارلیمان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. ہم بار بار کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کو ریلیونٹ کریں. یہ چھوٹے ایشوز نہیں ہیں. آپ انہیں کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کچن ایک کیبنٹ میں ہم ڈسکس کر لیں, ایک ایسی پالیسی بنا لیں کہ نہ پی ایم کو امبیرسمنٹ ہو نہ کسی کو ہو, اور اس چیز پہ کر لیں. نہیں, اس میں لیکن اسی پارلیمنٹ کی کمیٹیاں آپ چھوڑ کے باہر جا چکے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمان کو اہمیت دیں. بالکل. دیکھیں تو یہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس پارلیمان کو پاورفل بنائے. ایک جانب آپ پارلیمان کی بے سر و سامانی کی بات بھی کر رہے ہیں, ان افیکٹونیس کی بھی بات کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ اعتماد بھی لینا چاہیے. تو مقصد وہی ہوا, یعنی کہ پھر تو یہ کر لینا کہ جہاں پر بات سنی جا رہی ہے کم از کم وہاں پر بات کر لیں, جہاں ایکسیس مل رہی ہے وہاں پر بات کر لیں. خالص فورم پہ تو نہیں سننی نا. بات ہے ایک ہمارا گھر ہے, پارلیمان گھر ہے. آئین میں سب سے بڑا گھر کون سا ہے؟ پارلیمان ہے نا. اس کو ہم نے ساروں نے مل کے کرنا ہے. آپ اچک زئی صاحب کی پہلی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کیا کہا. اتنا بڑا بلینک چیک کوئی بندہ کسی حکومت کو دے سکتا ہے؟
انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے ہر اچھے کام میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ میرے پیچھے یہ جتنے ووٹ ہیں اپنے ساتھ شامل کیجئے گا. اتنی اوپن آفر دے دیے. دیکھیں آئے پارلیمان میں سٹیپ تو لیں. ابھی تک تو وزیر اعظم نے اس کے بعد ایک تقریر کو بلایا گیا تھا ان کا تعلق پارلیمان سے نہیں تھا. دیکھیں پارلیمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ضرور تھے مگر پورا پارلیمان کو نہیں ریپرزینٹ پورا کر پارلیمان سکتے. نہیں تھا. دیکھیں آپ اس کی ہر انڈیویجول کی سینکٹیٹی ہے. دیکھیں 25 کروڑ عوام کا ایوان ہے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تب آپ لوگوں کو بلایا گیا, تب بھی آپ لوگ نہیں گئے. ٹھیک ہے انڈیویجولی آپ کو جانا ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ جا کے وزیر اعظم سے مل لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم منصب سے ملے, ہمارا تو وہی نہیں تھا تعلق. دیکھیں پارلیمنٹری پروسیڈنگ جس طرح کی بھی ہو, میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے اس کا کسی طرح کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پارلیمان ہے تو اس ملک میں جمہوریت کی تسلسل ہے اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا آج جو مجھے پسند ہے وہ میں اپنے لیے کر لوں, مگر اس کے لیے حکومت وقت کو بھی سوچنا پڑے گا. دیکھیں ہماری چھوٹی سوچ نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب کی اگر صحت کے حوالے سے اگر پارٹی نے ایک الارم ریز کیا ہے, کیا وہ ریزنیبل نہیں ہے؟ کیا 10 فروری کی رپورٹ پڑھ لیں؟ میں کہتا ہوں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, جب آپ کے دور حکومت تھا اس وقت آپ کے وزیر اعظم صاحب پارلیمان کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے. رانا صاحب کیا مثالیں موجود ہیں اس چیز کی؟ دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. یہ اگر اس میٹنگ میں کو اٹینڈ کر لیتے تو ان کی چھٹی ہو جانی تھی اگر خان صاحب کو پتا چل جاتا. یہ اتنی ہی ان کی آزادانہ سوچ ہے. دیکھیں بات یہ کہ پارلیمنٹ کے اوپر میں لیکن اچکزئی صاحب کو تو کچھ نہیں ہونا. نہیں میں اس کو رد نہیں کر رہا کہ یہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا. ہونی چاہیے اور ہو سکتا ہے آگے جا کے ہو بھی جائے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں بھی جو لوگ جنہوں نے اس سیشن کو اٹینڈ کیا انہوں نے بھی یہ بات مدعا رکھا کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں بھی اس ڈیبیٹ کو لے کر ہاں تو یہ اس کو میں رد نہیں کر رہا. بات یہ کہ یہ پلیٹ فارم یہ کوئی پی ایم ایل این کا پلیٹ فارم تو نہیں تھا. یہ تو ایک حکومت نے پلیٹ فارم بنایا کہ آپ ایک ان کیمرہ بریفنگ لیں کہ ملک کے اندر کیا چل رہا ہے, کیا چیلنجز ہیں, کیا سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں, کن چیزوں کو ہم اوور کم کر رہے ہیں, کیا ہماری سوچ ہے, آپ کی کیا سوچ ہے. یہ تو ایک یہ دس واز ناٹ اے پارٹی کا تو سیشن نہیں, پارٹیز تو آگے اگر پارلیمان کا سیشن بلاتے ہیں اور اس پہ اعتماد میں لیتے ہیں, ول یو بی اے پارٹ آف اٹ؟ دیکھیں پارلیمان کی وہی میں کہہ رہا ہوں اپنی سینکٹیٹی ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کا سیکیورٹی سیشن تھا, اپنی سینکٹیٹی ہے, اس میں اچکزئی صاحب کو اپروچ کریں تو کیوں نہیں پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرے. بٹ یو کانٹ کمٹ ٹو اٹ. آپ اس بات سے اندازہ کر لیجیے آپ کمٹ نہیں کر سکتے. کمٹ کس وجہ سے نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ایک ریزنیبل بات کرنی چاہیے نا. آپ بتائیں نومبر آن ورڈز, اکتوبر میں آخری دفعہ بیرسٹر گوہر جو پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی. ایسا کون سا قانون ہے جو روک سکتا ہے؟ جب بیرسٹر گوہر کو کہا گیا کہ آپ جا کے مل لیں تو انہوں نے کہا کہ سیاسی اس طرح نہیں ہوا. بیرسٹر گوہر کے ساتھ کمٹ ہاسپٹل کا ہوا تھا. جب ہاسپٹل نہ ہو اور ایٹ دی اینڈ اسے اچانک کہہ دیا جائے کہ جی اب آپ اڈیالہ آ جائیں تو کیا بیرسٹر گوہر کا جانا بنتا ہے؟ بیرسٹر گوہر کیا ڈاکٹر تھے؟ کیا بیرسٹر گوہر نیکسٹ آف کن تھے؟ اور ظاہر ہے کہ وہ جا کے دیکھ تو سکتے تھے. یہ دیکھیں نا, پارٹی چیئرمین آپ خود ہیں, آپ کے اپنے فیملی کے کسی بندے کا بھی آپریشن ہو رہا ہو اور آپ کو خبر آ جائے ٹھیک ہے نہیں جی بائی پاس سرجری ہونی, آپ کو بتائیں نہ, لوپ میں ہی نہ لیں اور خود سے کر دیں, کیا آپ کو وہ چیز قابل قبول ہوگی؟ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے بائی پاس سرجری اینڈ آئی پروسیجر. میں اس میں ایگری کرتا ہوں کہ فیملی کا ہونا ضروری ہے, لیکن 10 فروری کی رپورٹ کہہ رہی ہے 85% آئی سائٹ جا چکی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی اور کو آپ موقع نہیں مل رہا جانے کا اور ایک شخص کو مل رہا ہے جو پارٹی کا چیئرمین ہے, تو کیا آپ کو اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ کم از کم میں تو جا کے دیکھ لوں؟ نہیں, وہ کیا چیز جا کے دیکھیں گے؟ وہ جیل میں کس چیز کے لیے جا رہے ہیں؟ جیل میں اس وقت کیا ہونا تھا, ایک فالو اپ چیک اپ ہونا تھا. کیا بیرسٹر گوہر ڈاکٹر ہیں؟ وہ کیا جو ہے نا لینس کے ذریعے چیک کر کے بتا سکتے ہیں؟ جو گزارشات یا جو چیزیں سلمان صفدر صاحب کے پتہ چلی وہی چیزیں بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی خود بھی بتا سکتے تھے. نہیں, یہ تو دیکھیں نا ضد برائے ضد. کیا ایک ڈاکٹر اگر ساتھ چلا جائے, ڈاکٹر کیا بہتر کوالیفائڈ ہے کمپیئر ٹو بیرسٹر گوہر کے, یا بیرسٹر گوہر کی بات ہوتی ہے؟ لیکن میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب کسی کا موقع نہیں دے رہے تو بیرسٹر گوہر کو تو کم از کم انکار نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارا سوال یہ ہونا وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ڈاکٹر نہیں جا رہا تو میں نے بھی نہیں جانا. نہیں, موقع کیوں نہیں؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ موقع کیوں نہیں دے رہے, ایسی کیا ضد ہے؟ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جب ایک شخص کو موقع ملا تو اس کو چلے جانا چاہیے تھا. لیکن چلیں بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ تھا, اب یہ پارلیمنٹ کر رہے ہیں, تو وہ پارلیمنٹ میں ان کیمرہ سیشن تھا, یہ تو وہاں نہیں گئے. ابھی دوبارہ یہ ان کے پاس آپ ان کی جو مرضی ریٹرک سن لیں, بہانہ سن لیں. بات یہ ہے کہ یہ نا قائمہ کمیٹیز میں کام کر رہے ہیں جو اپوزیشن کا کلیدی کردار, اگر اپوزیشن ہوتی ہے یہ یا اس سے اگری کریں گے, اپوزیشن ہوتی ہے ان کمیٹیز میں,
خاص طور پر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بالکل پبلک اور فائنانس ہوگی, کامرس ہوگی, انڈسٹریز ہوگی, آپ کی ہیلتھ ہوگی, ایجوکیشن ہوگی. آپ گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں, ایکسپوز کرتے ہیں, چیک رکھتے ہیں, چیک وہاں سے آپ استعفے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ سیشن بلایا جاتا ہے, آپ اس کا حصہ نہیں بنتے. آج پی ایم آفس میں آپ کو بلایا جا رہا ہے, پی ایم ہاؤس میں, کہ بھئی آپ اپنا پارٹیسپیٹ کریں. ریجن کے اندر ایک انسرٹنٹی ہے, انسٹیبلٹی ہے, اب آ کے آپ وہاں نہیں آتے. شاید وہاں پر ایک ہی دفعہ جانا چاہ رہے ہیں. پی ایم ہاؤس جس کا ہے اس کے حوالے کر دیں, وہاں بالکل چلے جائیں گے, بلکہ ان کو بھی بلائیں گے. نہیں, ان کو پھر کہاں بھیجیں گے؟ نہیں, ان کو بلائیں گے, ان کو دعوت دیں گے. ہم آ بھی جائیں گے, پہلے بھی آگے. بات یہ کہ یہ ان کا موقف آپ نوٹ کر لیں, ان کی پرائرٹی صرف عمران خان ہے. اس کے علاوہ پاکستان جائے بھاڑ میں, جنگ ہو نہ ہو, یہاں دھماکے ہوں, معیشت کو جو مرضی ہو, ان کا کنسرن نہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اس وقت ابنا ہرمز کا ہم سن رہے ہیں کہ اس کے بلاکیڈ چل رہی ہے, وہاں سے تیل کی بڑی ترسیل ہوتی ہے, تیل کی قیمتوں میں اضافہ گلوبلی ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے, اور ان سے گروئنگ کنسرن ناٹ جسٹ آئل, باقی اوور آل اس کی بڑی معاشی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. آپ کا شعبہ بھی ہے, کیا چیلنجز ایسے ہیں جو گورنمنٹ فورسی کر رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو حکومت نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے فوری طور کے اوپر ایک کمیٹی قائم کر دی ہے. جو مین منسٹریز ہیں, اکنامک منسٹریز ہیں, وہ اس کی ممبرز ہیں, اور وہ ہر لحاظ سے اس ریجن میں جو کانفلکٹ ہے اس کے حوالے سے جو اکنامک چیلنجز آ سکتے ہیں, آپ کے فوڈ سیکیورٹی ہو, آپ کی انرجی سیکیورٹی ہو, جس میں آپ کی یہ آئل ریزرو کی جو ہے وہ آگے وہ ہو گئی, آپ کی فائنانس منسٹری, کامرس, سارے اس کا حصہ ہیں, اور ہر کوئی اپنی اپنی ڈومین میں کام کر رہا ہے, آلریڈی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے, تو ہم آلٹرنیٹو روٹس کے اوپر بات چیت ہو گئی ہے, تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ. بٹ از اٹ گوئنگ ٹو بی ایکسپینسو؟ obviously دیکھیں, آپ کا کروڈ, تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں, کروڈ بڑھ گئی ہے, $100 کراس کر چکا ہے کروڈ. دیٹ از اے میسو ہٹ. 70 سے لے کے $30. تو یہ obviously آپ جو جتنی بھی آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں, ان کی تیل کی پرائسز بڑھنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں, وہ بڑھیں گی, اور اس میں انفلیشن بھی آئے گی. آپ کا اگر جو ہے بیلنس آف پیمنٹ ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. تو یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے, پورا ریجن اور پوری دنیا کے اندر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے میں صاحب, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے پاکستانی دنیا بھر میں, اور خاص طور پر خلیجی ریاستوں میں روزگار کے سلسلے میں موجود ہیں, تو وہاں پر بھی اگر یہ فائنینشیل کرنچ گیا